यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, देखते देखते हम यूहन्ना की इंजिल के 3 बाब खत्म कर दिए। आज हम बाब 4 उठाएंगे। बाब 4 का जो मजमून है वो ये है कि यीशु मसीह सामरी औरत से बात करते हैं और बादशाह के मुलाजिम के बेटे को शफा देते हैं। बाब 4 एक खास वाक़े पे लाता है, हमारे मसीह के खिदमत गुजारी में, जैसा उन्होंने सामरी से होके गुजरते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 3 तक। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। ये जो है बाब 3 के बाद की बात है। ये बात एकदम से हुई है, यानी कि फौरन बाब 3 के वाक़े के बाद ये जो है दिसंबर के महीने में हुआ और शायद 27 दिसंबर के करीब। ये वो वक्त था जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कैद खाने में थे। जब यूहन्ना को कैद खाने में डाल दिया गया तो मसीह यहूदिया छोड़ के गलील में दाखिल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसीह यहूदिया को कई को छोड़े। उन्होंने इसलिए छोड़े, कई को बोले तो उन्होंने फरीसियों के लफड़े में आना नहीं चाहते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह अपने वक्त के साथ चल रहे थे। एक वो वक्त के साथ चल रहे थे जो खुदा बाप के तरफ से उनको मिला था। उन्होंने साफ सीधा बता चुके थे कि उन्होंने आए हैं अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरी करने के लिए। अपने खुद के जिंदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बोलते हैं, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उससे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। तो बोलने का मतलब यह है कि कोई भी यीशु मसीह को छीन नहीं सकता जब तक कि उनका वक्त नहीं आता है। जब हम यूहन्ना के इंजिल के 13वें बाब पे पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि उस वक्त जो है उनका वक्त आता है। अगर हम बाब 13 और उसकी आयत 1 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसा मोहब्बत रखा था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा बाप के वक्त के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ये दुनिया में आए खुदा बाप के मर्जी को पूरी करने के लिए। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह गलील में दाखिल होते हैं। उन्होंने वो जगह में चले गए जहाँ उनका अड्डा था, जो हम ये यकीन करते हैं कि उनका अड्डा कफरनहूम था। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ यीशु मसीह सामरी औरत से बात करते हैं। पढ़ेंगे आयत 4, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। प्यारे भाई बहन, यहाँ हम तवज्जो करना जरूरी है। सवाल यह है कि मसीह क्यों सामरिया से होते हुए जाना है। उसका जवाब यह है कि एक औरत से उनको सामरिया में बात करना जरूरी है। अब हम आयत 34 पढ़ेंगे और देखेंगे कि मसीह क्या बोल रहे हैं। मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। तो मसीह को सामरिया से होते हुए जाना है, क्योंकि उनके लिए खुदा की ये मर्जी है कि उन्हें सामरिया से होते हुए जाना है। उनके टिकने की जगह जो आगे चल के थी वो खाना गलील थी, जहाँ उन्होंने पानी को मई में बदल दिए थे। एक बादशाह के मुलाजिम का बेटा था जो बीमार था और वो मसीह के पास आ रहा था मसीह से मुलाकात करने के लिए। मगर जो भी है, मसीह को जो है सामरिया से होते हुए जाना था। उनके सामने 3 रास्ते थे
جو انہوں لے سکتے تھے۔ انہوں سرحد سے ہوتے ہوئے جا سکتے تھے۔ یہ ایک راستہ تھا جو کہ آج بھی ہے۔ یا پھر پیریا سے بھی ہو کے گزر سکتے تھے جو یردن کے اس پار ہے، یا پھر انہوں سمریا سے بھی ہو کے گزر سکتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، سب سے سیدھا راستہ سمریا تھا، مگر یہودیاں وہ راستے سے نہیں جاتے تھے۔ کئی کو بولے تو یہودیوں میں اور سمریوں میں بنتی نہیں تھی، اور یہ لوگاں ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمارے خداون سمریا سے ہوتے ہوئے جانا چاہتے تھے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، پس وہ سمریا کے ایک شہر تک آیا جو سخر کہلاتا ہے۔ وہ اس خطہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا۔ تو یہاں مسیح آتے ہیں سامری عورت سے بات چیت کرنے کے لیے۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ یہ جو چھٹا گھنٹہ ہے وہ جو ہے سمریوں کے وقت کے حساب سے شام کے 6 بجے ہیں، مگر یہاں ہم یہودیوں کے وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہودیوں کے وقت کے حساب سے چھٹا گھنٹہ دن کے 12 بجے تھا۔ مسیح یہاں سفر سے تھک کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ سوچ سکتے کہ ان میں کتنی انسانی طبیعت تھی۔ جیسا ہم تھک جاتے ہیں انہوں بھی تھک جاتے تھے۔ یوحنا رسول جو ہیں ان کو خدا کے بیٹے کے حیثیت سے ظاہر کرے جو جسم میں یہ دنیا میں آئے۔ باب 1 اور آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا۔ میرے دوست، حالانکہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے، مگر یہ بات ایسی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اتنا بڑا کام کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کے دیکھو کہ خدا یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آیا، کلام جسم میں آیا اور ہمارے بیچ رہا۔ کلام ہمارے بیچ میں خیمہ ڈالا اور سمریا سے ہوتے ہوئے گزر کے کنویں کے پاس بیٹھ گیا تاکہ یہ سامری عورت سے ملاقات کرے۔ ویسا آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، سمریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا۔ میرے دوست، یہ عورت واقعی میں ایک اکیلی عورت ہے اور ایک بدچلن عورت ہے۔ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عورت میں اور نکودیمس میں، جس کا ذکر ہم باب 3 میں دیکھے تھے، کہ کتنا فرق تھا۔ اگر ہم یہ دونوں کے بیچ میں مسیح کا رویہ دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح نکودیمس کے ساتھ سخت تھے، مگر اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح یہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یہاں مسیح پیاسے ہیں اور بڑی نرمی کے ساتھ اس کو پانی پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی، مسیح آب حیات ہیں، مگر یہ عورت سے پانی پوچھتے ہیں۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، 12 بجے کا وقت ہے۔ ان کے شاگرداں بازار کو کھانا مول لینے کے لیے گئے تھے۔ ان لوگاں سمریا میں کھانا خریدنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح پوری طرح سے فریسیوں کے غرور کا انکار کرے، جو یہ سوچتے تھے کہ سمریا ان کے لیے ناپاک لوگاں ہیں اور ان کے کھانے کو سوروں کا گوشت سمجھتے تھے۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح یہاں یہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں ایک چھوٹے سے جگہ پہ آ گئے ہیں۔ کہاں نکودیمس اور کہاں سامری عورت، ذرا سوچ کے دیکھو آپ۔ مگر مسیح اپنے آپ کو نیچے لائے ہیں۔ مگر یہاں آپ دیکھیں گے کہ مسیح یہ عورت کے ساتھ کیسا پیش آتی ہے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے،
مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح زندگی کے پانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں چاہتے تھے کہ یہ عورت ان کو صحیح ڈھنگ سے جاننا، اور یہاں مسیح آہستہ سے یہ عورت کا دل و دماغ جسمانی پانی سے ہٹا کے روحانی پانی پہ لاتے ہیں اور اپنے طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مواشی نے اس میں سے پیا؟ تو یہاں یہ عورت ان کو خداوند بول کے پکارتی ہے، جو انہیں خداوند بول کے پہلے وقت نہیں پکاری تھی۔ اس وقت اس کا برتاؤ مسیح سے برابر کا نہیں تھا، مگر اب اس کے طبیعت میں فرق آیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، سارے باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہ عورت جسمانی باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس کی جو سوچ ہے کنویں کے پانی کے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ یہاں اور ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ عورت اپنے آپ کو حضرت یعقوب کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ یہ چیز انہیں ہونا بول کے کریے۔ قومی طور سے سمریوں کا رشتہ یعقوب کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ یعقوب کے نسل سے تھے، جو وہ لوگوں سے شادی کرے جو شمال کے حصے سے تھے، جن کو آسوریاں پکڑ کے لے کے چلے گئے تھے۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ تو مسیح یہاں صاف صاف بتاتے ہیں کہ انہوں یعقوب کے کنویں کے پانی کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں۔ یہاں مسیح جو ہیں جسمانی پانی اور روحانی پانی میں فرق کر رہے ہیں۔ آج لوگاں وہ پانی کی طرف رجوع ہو رہے ہیں جو دنیا دے رہی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ پانی سے ان لوگوں کو سکون ملے گا یا تشفی ملیں گی۔ تو لوگاں جو ہیں بار بار جسمانی چیزوں پہ اپنی آنکھ رکھ رہے ہیں اور روحانی چیزوں پہ نہیں۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح یہ عورت کے دل میں خواہش پیدا کر رہے ہیں روحانی پانی حاصل کرنے کے لیے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ تو یہاں یہ عورت روحانی پانی کی پیاسی ہے، مگر اس کا خیال پھر سے وہ کنویں کے پانی کی طرف جاتا ہے۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ میرے دوست، یہاں مسیح ایک زبردست بات بولتے ہیں۔ حالانکہ پانی ہر ایک کے لیے موجود ہے، مگر ایک شرط پوری کرنا ضروری ہے، ایک پیاس ہونا ضروری ہے۔ یہ عورت کو اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے کہ وہ ایک بہت بڑی گنہگار ہے۔ تو ہمارے خداوند اس کو یہ بولتے ہیں کہ جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ تو یہاں مسیح اس کے زندگی کا ایسا حصہ اٹھائے ہیں جہاں انہیں پہچاننا ضروری تھا کہ انہیں کون ہے۔ مسیح یہاں اس کے گناہ سے نپٹنا چاہتے ہیں۔ اب ہم آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خوب کہا، میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ تو یہاں یہ عورت کی یہ تعریف کرنا کہ انہیں سچ بولی۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی میں کتنا ضروری ہے کہ ہم سچی بات کرنا، اور سچی بات کرنے سے مسیح ہم کو پسند کرتے ہیں۔ مسیح کو اس کے زندگی کے بارے میں معلوم تھا۔
مگر انہوں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ عورت سچ بولتی ہے یا جھوٹ۔ اس کے 5 مرد تھے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک مرد بھی نہ تھا۔ انہیں جو ہے بدچلنی میں زندگی گزاری تھی۔ ہمارے خداوند یہ زور دیتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس آتے ہیں تو آپ پہلے گناہ سے نمٹنا، آپ کے سارے خفیہ باتیں ان کے سامنے آ جانا چاہیے۔ تو یہاں ایک گنہگار تھی۔ یہ عورت مردوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں مشہور تھی۔ جب مسیح اس کو اس کے سامنے سچائی کو ظاہر کرے تو حیران ہو گئی، مگر یہاں انہیں اپنا مضمون بدل دینا چاہتی تھی، اور مضمون بدلنے کے لیے مذہب پہ بات کرنا شروع کرتی ہے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو عورت مذہبی بات اٹھاتی ہے، اور ایک طرف سے اس کو حجت بھی بول سکتے ہیں۔ سوال ہے، تم کہاں عبادت کریں گے؟ یہ پہاڑ پہ یا یروشلم میں؟ وہ دنوں میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات پہ لوگاں کافی حجت کرتے تھے۔ آج کئی لوگ ہیں جو مذہبی باتوں کو اٹھا کے کافی حجت کرنا چاہتے ہیں، مگر اس میں قائم رہنا نہیں چاہتے۔ آج ہمارے کلیسیاؤں میں اوپری طور سے کافی رنگ دیا جاتا ہے تاکہ گناہ چھپا کے رکھے۔ ویسا لوگاں جو ہے گناہ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اوپری طور سے رنگ بھرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری کلیسیا 2 دلوں والی ہے، اندر سے ایک اور باہر سے ایک۔ گناہ سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں اور گناہ کا سامنا کرنے سے بھاگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موابیوں کے گناہ کے بارے میں پیغام دینا جو ان لوگاں 4000 سال پہلے کرے تھے بہت ہی آسان ہے، مگر آج آپ اپنے گناہ کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے روز کئی خدا کے خدمت گزار مسیح بھائی اور بہنوں کے گناہ کے بارے میں بولنے سے ڈرتے ہیں۔ یا میں ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک صاحب کو ایک جگہ پہ بلایا گیا خدا کا کلام دینے کے لیے۔ چند دنوں کے لیے ان کو بات کرنا تھا۔ تو صاحب یہ سوچے کہ انہوں رومیو کے خط کے پہلے 8 بابوں کے ذریعے سے بات کریں گے۔ یہ 8 باباں گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ 8 بابوں میں خدا کا کلام لوگوں کے گناہ سے نپٹتا ہے۔ جب وہ جگہ پہ یہ صاحب رومیو کے خط کی تعلیم شروع کرے تو پہلے تو لوگ اپنے دل میں یہ صاحب کے لیے کڑواہٹ پیدا کرے، مگر 3-4 دن کے بعد خدا کی روح کام کرنا شروع کری۔ خدا کی روح سخت دلوں میں کام کرنا شروع کری، اور کلیسیا میں سے ایک جنا جو دیکھنے میں مذہبی دکھتا تھا ان کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ تو جب یہ آدمی یہ صاحب کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے، تو یہ صاحب اس کو بولنے کو لگے، تم کو اپنے گناہوں کا اقرار میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سردار کاہن یسوع مسیح کے پاس جاؤ، انہوں تمہارے اقرار کو سنیں گے اور تم کو معاف کریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ یہ آدمی کے زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا۔ یہ صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ ووچ کلیسیا میں سے 2 لوگ آئے اور یہ صاحب کو پوچھنے کو لگے کہ کیا ایسی تعلیم تم اپنے کلیسیا میں دیتے ہیں کیا؟ تو یہ صاحب بولنے کو لگے، بالکل۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلیسیا میں چند لوگ ہیں جو ہر وقت پیغام دینے والے کی شکایت کرتے ہیں تاکہ لوگ پیغام دینے والے پہ اپنی آنکھ نہ رکھے بلکہ ان پہ آنکھ رکھے۔ یہ لوگ اپنے گناہ سے نپٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، مگر ہمارے خداوند لوگوں کے گناہ کو نظر انداز نہیں کرے۔ میں ایک بات سے یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سوال ہے یا شک ہے، اور اگر آپ ایمانداری کے ساتھ مسیح کے پاس لاتے ہیں، تو انہوں آپ کو راستہ بھی بتائیں گے
آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، آپ کے شک کو دور کریں گے اور سب کچھ آپ کے لیے کریں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زندگی کے ہر ایک حصے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اس کے سوال کا جواب دیے جو سوال انہیں اٹھائی تھی۔ آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ تو میرے بھائی، جو چیز یہ عورت کے لیے ضروری تھی وہ یہ تھی کہ انہیں خدا کی عبادت وہ پہاڑ پہ کر سکتی ہے کیا جو پہاڑ پہ سمریاں کرتے ہیں، یا پھر اس کو یروشلم میں کرنا پڑے گا۔ لیکن مسیح اس کو بولنے کو لگے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پہ باپ کی پرستش کریں گے اور نہ یروشلم میں، یعنی کہ یہ دونوں جگہوں پہ خدا کی عبادت نہیں کی جائیں گی، کیونکہ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچا پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ پیارے بھائی بہن، یا ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ہم خدا کی عبادت کہاں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے ہم عبادت کیسی کرتے ہیں۔ یہ بات پہ غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یا مسیح یہ عورت کو صاف صاف بتائیں کہ خدا روح ہے، آپ کو یہ جگہ پہ یا وہ جگہ پہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچی عبادت کرنے والے اس کی عبادت روح اور سچائی سے کرتے ہیں۔ آیت 25 میں لکھا ہوا ہے، عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سمریہ بھی مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ ایک زبردست اور دلچسپی کی بات ہے۔ آج مسیح کا دوبارہ آنا یقین کیا جاتا ہے۔ کون یقین کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو مسیح سے محبت رکھتے ہیں اور ان پہ ایمان لائے ہیں۔ جو لوگ ان کے نہیں ہیں، حالانکہ کلیسیا کے ممبر کیوں نہ ہو، اپنے دل میں مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں شک پیدا کریں گے۔ تو میرے دوست، ایک آدمی جو خدا میں یقین نہیں کرتا ہے، کئی سال پہلے یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑی چیز جس سے انہیں پریشان ہوتا ہے وہ ہے، اگر بائبل شریف سچی ہے اور یسوع مسیح کا آنا سچ ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہ آدمی مصیبت میں رہے گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ عورت جو ہے سچائی جاننے کے لیے دلچسپی لیتی ہے۔ آیت 25 اور 26 میں لکھا ہوا ہے، عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کی یہ بات کتنی زبردست ہے۔ یہ عورت جو ہے روبرو مسیح جو دنیا کے منجی ہیں سامنے لائی جاتی ہے۔ یا مسیح یہ عورت پہ ظاہر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں کون ہیں۔ یہ عورت کا سامنا مسیح سے ہوتا ہے اور مسیح اپنے آپ کو یہ عورت پہ ظاہر کرتے ہیں۔ مسیح یہ عورت کو بولتے ہیں، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ آیت 27 سے 29 میں لکھا ہوا ہے، اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ تاہم کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو
جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ تو یہ عورت مسیح کے طرف ایمان کے ساتھ پلٹی اور اب انہیں شہر میں جاتی ہے دوسروں کو مسیح کے بارے میں بولنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلام کو ہم یہاں ختم کریں گے اور آتے سو وقت ہم آیت 30 سے غور کرنا شروع کریں گے۔